Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मरीना खान मैम का और अर्शी मलिक मैम का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू है दरवेशान खादियान की अलमनाक जिंदगियों पर एक नजर। अर्शी मैम, दरवेश का टेक्निकली मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझाएं, क्योंकि मेरी नजर में तो दरवेश नाम सुनकर ऐसा तस्वुर जाता है जैसे मैंने मज़ारों पे या जिनको मतलब खबरें कहते हैं पक्के बने हुए होते हैं, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, वहाँ कोई बाबा वगैरह ठहरे हुए होते हैं या वहाँ पे रहते होंगे, मुझे जानकारी नहीं। और उनको शायद मलंग बाबा भी कहते हैं या बाबा जी कहते हैं। तो क्या उन्हीं लोगों को दरवेश कहा जाता है या दरवेश टेक्निकली कोई और चीज है? इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा ताकि मेरे साथ मेंबर्स की भी समझ में आ जाए कि ये मसला है क्या और हम किन लोगों के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया जी फैसल भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पहले दरवेश डिफाइन तो हो जाए कि दरवेश कहते किसको है। दरवेश से ही दरवेशी का लफ्ज निकला है, यानी जो उसकी लाइफ होती है वो दरवेशी की लाइफ होती है। तो दरवेश या दरवेशी और फक्र ये हम मानी लफ्ज हैं। जो लोग भी दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह की याद के लिए तन्हाई और फक्र की जिंदगी, फक्र का मतलब होता है कि बहुत कम जिंदगी की सहूलतों के साथ जीना, बहुत ही कम, जितनी के बस सांस और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए जरूरी हो, उनके साथ जिंदा रहना। तो जो लोग भी इस तरह की जिंदगी अपनी रजा से, अपने इरादे से इख्तियार कर लेते हैं, उनको दरवेश कहा जाता है। ये लोग कनात पसंद होते हैं, मालो ज़र की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, ये दुनिया और उसकी लज्जतों को एक सुराब समझते हैं। तो फिलहाल तो इसका ये मुख्तसर सा मतलब है। फैसल भाई, अगर इस बारे में आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप सवाल करें, वरना मैं इसकी थोड़ी सी और तशरीह करना चाहूंगी। वो ये है कि ये जो दरवेशी एक चीज होती है, जैसे कि मैंने उसकी तारीफ की, तो ये वो है जो इंसान अपनी मर्जी, अपने इरादे, अपनी चाह से इख्तियार करता है। कोई दूसरे को दरवेश नहीं बना सकता। यानी ये हर बंदे का एक अपना मामला है कि वो अपनी मर्जी से ये लाइफ इख्तियार करता है। लेकिन किसी दूसरे को आप ये नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारा नाम दरवेश रख दिया है, अब तुम यहाँ पे ये ड्यूटी जो है ये अदा करो और ताउम्र तुमने इसको अदा किए चले जाना है और तुम एक दरवेश हो और तुम इस तरह से रहो, चाहे वो बंदा दिल से उसके लिए राजी हो या ना हो। जी अर्शी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने दरवेश लफ्ज की वजाहत कर दी। अब माशाल्लाह समझ में भी आ गया। तो आप दोनों लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग दरवेशान खादियान? प्लीज आप वो दीजिएगा। अगर बीच में कोई सवाल बनेगा तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी मैम, ये तो आपने वजाहत कर दी अपनी ऑडियो में कि जो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, या ये कह लीजिए कि विलिंगली ऐसी जिंदगी अपनाना चाहे उसे ही दरवेश कहते हैं। और अब आपने ये बात की, तो खैर आप लोग प्रोग्राम शुरू कीजिएगा। शुक्रिया जी फैसल भाई, हम तारीख के कुछ औराक पलटना चाहते हैं और हम इस बारे में जिक्र करेंगे कि बहुत कम लोग, अहमदियों से भी उन्होंने नाम तो सुना हुआ है दरवेशान कादियान, कभी उन्होंने दरवेशान कादियान के लिए चंदा भी दिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन उन्हें एक्चुअली मालूम नहीं है कि जो ये दरवेशान थे इनकी लाइफ किस तरह से गुजरी और इनके साथ क्या क्या मसाइल पेश आए, इनको किस लिए वहां छोड़ा गया था, और आया दरवेशी इंसान अपनी मर्जी से इख्तियार करता है लेकिन इनको दरवेश बनने पे मजबूर कर दिया गया और फिर कभी इनमें से किसी ने उससे निकलना भी चाहा तो बेचारा नहीं निकल सका। तो इन चीजों पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, मैं और मरीना। बीच में आप जब भी चाहें कोई सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो मैं इस वजाहत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ
کہ یہ خالص وہ چیز ہے جو انسان اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے، نہ کہ اس کے سپرد ایک ڈیوٹی کر کے یا اسے کسی خاص مقصد کا پابند کر دیا جائے، پھر ان لوگوں کو نام دے دیا جائے کہ تم درویش ہو، تمہارا نام درویش ہے، اور ان کے مسائل کو دیکھے بغیر ہر قسم کے وسائل سے انہیں محروم کر دیا جائے، اور یہ درویشی کا جو ڈھول ہے ان کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا جائے۔ بعض اوقات وہ بیچارے آہوزاری کریں، فریاد کریں، لیکن اس پر بھی ان کی بات سننے کے بجائے انہیں الٹا شرمندہ کیا جائے کہ تم تو مقام درویشی کی توہین کر رہے ہو، اور انہیں نصائح کا لمبا لیکچر پلا دیا جائے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے المناک حالات رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک شمع سمجھ کر پروانوں کی طرح دور دور سے ان پر نثار ہونے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی جان، مال، اولاد، وقت، سیلف ریسپیکٹ، ہر چیز جو تھی وہ مرزا صاحب پر قربان کر کے وہ قرب خدا کے حصول کی تمنا رکھتے تھے۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ کہانی جو ہے یہ قیام پاکستان سے شروع ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن بعض محققین نے اس سارے معاملات پر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سے چشم کشا حقائق بیان کیے ہیں، جنہیں غیر جانبدار نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اگر احمدی اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک اور منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس پروگرام میں وہ ایک محقق کی تحقیق ہے۔ اس محقق نے بعض جگہ جب سچ کو اس کی اصل شکل میں دکھایا ہے تو وہ بعض عقیدت پرست احمدیوں کو شاید بہت برا لگے، بہت کڑوا لگے، لیکن سچ کی مجبوری ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو برہنہ سچ ہوتا ہے یہ انسانوں کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو جھوٹ ملا کے اور تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر کے اس کو برداشت کرنا چاہتا ہے یا اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ جو نیکڈ سچ ہوتا ہے وہ انسان کو ڈرا دیتا ہے، اس کو خوفزدہ کر دیتا ہے، اس کو چونکا دیتا ہے، اس لیے عام طور پہ انسان نیکڈ سچ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ جو درویشان یہ کس طرح سے بنے اور کیا صورتحال ہوئی، اس کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ جو کہانی ہے یہ قیام پاکستان کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ جماعت کے خلیفہ تھے اور خلیفہ ثانی کہلاتے تھے۔ تو اب جب پاکستان بنا پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ہم کسی بھی صورت میں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کر قسم بھی کھائی، مرزا صاحب کی قبر پہ جا کے قسم کھائی کہ کسی بھی صورت میں ہم قادیان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قادیان دارالامان ہے اور ہم یہاں سے کبھی بھی ہجرت نہیں کریں گے، اگرچہ مطلب ہے کہ باقی لوگ ہجرت کر جائیں۔ لیکن اس کے بعد وہ خود ہی ہجرت کرنے والوں میں انہوں نے پہل کی، بلکہ بہت جلدی کی، جبکہ عام احمدی جو تھے قادیان کے یا باقی انڈیا کے ان کو ذرا سا بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، ان کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب اگر عام لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس ساری صورتحال پہ احمدیوں کا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور جو شخص جب کبھی سچائی سے تاریخ لکھی جائے گی جو کسی مورخ احمدیت نے نہیں لکھی ہوگی بلکہ کبھی کوئی غیر جانبدار مورخ لکھے گا تو وہ چیزوں کو اور نقطہ نظر سے دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ ایک سپہ سالار تھا جو اپنے جانثاروں کو میدان میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو شاید وہ کوئی نیگوسیشن کرتے،
وہ انڈیا کی حکومت میں نیگوسیشن کرتے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہرحال ایک حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ پالیٹکس میں وہ کافی انوالو تھے، وہ ایک حیثیت رکھتے تھے. وہ چاہتے تو انڈین گورنمنٹ سے قادیان کی پروٹیکشن کے لیے درخواست کر سکتے تھے، اور گو کہ وہ زمانہ مارا ماری کا تھا اور بلوائی ہر جگہ گھوم رہے تھے، لیکن قادیان میں ان لوگوں کے پاس کافی اسلحہ موجود تھا جو مختلف جگہوں میں چھپایا ہوا تھا، وہ بھی نکال سکتے تھے، اور کئی بھی اور طریقے ہو سکتے تھے. لیکن جب لیڈر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے کسی بھی مصلحت کے تحت، اپنی بیوی بچوں اور اپنے سارے لوگوں کو لے کے، اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کے، تو اس کے بعد باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال جب یہ چلے گئے وہاں سے پاکستان آ گئے تو احمدیوں کو حیرت ہوئی، لیکن چونکہ وہ عام طور پہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ ازراہ ادب ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور کبھی بھی کوئی کوشچن نہیں کرتے، کیونکہ شروع سے ہی ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ گویا سوال کرنا کوئی گناہ عظیم ہو. تو ایسی صورتحال میں قادیان جسے دارالامان کہا جاتا تھا، اس کا امن و سکون تباہ ہو گیا تھا. قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ 200 سے زائد معصوم احمدی جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے. جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی بستی تھی، لیکن 75,000 مسلمان جو تھے وہ پارٹیشن کے وقت پناہ لینے کے لیے قادیان میں جمع ہو گئے تھے. اور جہاں اب یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جب جلسے پر چند ہزار احمدی بھی جمع ہو جاتے ہیں تو قیام ان کا مشکل ہو جاتا ہے، اور 75,000 لوگ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ میں جمع ہو جائیں تو پھر تو خیر بلوائی اتنی ہمت ہی نہ کرتے اگر اتنے مسلمان وہاں جمع ہو گئے ہوتے. لیکن بہرحال اب ہمیں نہیں پتا کیا سچ ہے تو کیا جھوٹ ہے، اور کیوں ان 200 احمدیوں کو ان بلوائیوں سے اور جو حملہ کرنے والے تھے ان سے نہ بچایا جا سکا، جبکہ جماعت کے پاس اسلحہ بہت وافر مقدار میں موجود تھا. اور مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی کتاب ایک مرد خدا میں لکھا ہے کہ گھر میں اسلحے کی برآمدگی کے لیے باقاعدہ چھاپے مارے گئے اور اس کو چمنیوں میں اور دیگر مختلف جگہوں میں چھپا دیا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ اسلحہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسی صورت اور ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جائے. یہ میں مختصراً تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر رہی ہوں تاکہ سمجھ آ سکے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیوں وہاں پہ یہ لوگ جو 313 افراد درویش کے طور پہ چھوڑے گئے. اچھا، تو اب خلیفہ صاحب جو تھے وہ پاکستان پہنچ چکے تھے، لاہور پہنچ چکے تھے، اور ادھر جو احمدی تھے قادیان میں وہ ظلم پہ ظلم برداشت کر رہے تھے. جیسا کہ مولانا احمد خان نسیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے ان کا منہ کالا کر کے انہیں بازاروں میں پھرایا گیا، انہیں لوگوں سے پٹوایا گیا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 1000 جوتے مارے گئے. اذیتیں دے دے کر بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ناظر امور عامہ کے اسلحے کے ذخائر کدھر ہیں. تو یہ ساری تکلیفیں ان لوگوں نے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. جن لوگوں کو پتا تھا وہ یا تو بھاگ گئے تھے یا وہ بولے نہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی ہی صبر کے ساتھ اور یہ سارے ابتلا جو تھے وہ برداشت کیے. اور باقی یہ کہ لوگ وہاں پہ جو مرزا خاندان کی زمینیں جائیدادیں اور جو جو چیزیں تھیں وہ بچائیں اور ان کے لیے کوئی قربانی دینے سے گریز نہ کریں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. جی بے شمار اسلحہ تھا، چمنیوں میں چھپایا گیا تھا، زمین کھود کے دبایا گیا تھا، اور یہ سب کچھ کیا گیا تھا. لیکن افسوس کہ کوئی بھی چیز وقت پہ کوئی کام نہ آ سکی، اور بعد میں خدا جانے وہ اسلحہ کہاں گیا، اس کا کیا ہوا. یہ ہسٹری بڑی طویل ہے، یہ ہمارے پاس موجود تو ہے ساری، لیکن میں اس کو بریف کر کے وہاں تک آنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں سے یہ درویشوں کے مسئلے کا آغاز ہوا. جی ارشد میم آپ کنٹینیو رکھیں اور درویش کے میٹر پہ آ جائیں. اس کا مطلب ہمیں مزید سیشنز کرنے ہوں گے
کیونکہ یہ تو اسٹڈی میں ہماری آ چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جہاد کو تو منسوخ یا پینڈنگ جو بھی ورڈ ٹرم ہوگا وہ کر دیا تھا. تو جس تنظیم کے قائد نے نبی کا اسٹیٹس رکھنے والی شخصیت نے ایک چیز منسوخ کر دی ہے تو نیڈ آف ویپنس کیا ہے؟ کیونکہ انہیں ایک مذہبی کاز کے لیے تو نہیں چاہیے، تو انہیں کیوں چاہیے تھا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہرا اور بڑا سوال پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ وقت پر ڈسکس کریں گے. ابھی تو آپ درویشان کے مسئلے پہ آئیں. شکریہ. اب مرزا محمود صاحب تو اپنی ساری آل اولاد کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ قادیان کے تمام احمدیوں کو وہیں رہنا چاہیے، لیکن حکومتی افسران کا کہنا تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیں، باقی نقل مکانی کر کے پاکستان چلے جائیں. تو پھر آخری قافلہ جو تھا وہ 16 نومبر 1947 کو قادیان سے روانہ ہوا، اور اس طرح کر کے یہ لوگ پاکستان آ گئے. اور 313 افراد کو، جس طرح بدر کی جنگ میں 313 صحابہ نے شرکت کی تھی، تو اس طرح انہوں نے اس طرح ایک عددی مشابہت کے لیے 313 لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا. قادیان کے جن کو مقامات مقدسہ وغیرہ کہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اور جو بھی ان کی زمینیں اور جائیدادیں تھیں ان کی حفاظت کے لیے. جی ٹھیک ہے فیصل بھائی، یہ آپ کا بڑا جینون سوال ہے کہ اتنے ویپنز اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو جبکہ مقصد پیار محبت سے، لو فار آل ہیٹڈ فار نان والا حساب تھا، وہ اس سے لوگوں کو اپنی طرف لانا تھا. بہرحال تو یہ جو داستان جبر ہے، ظلم ہے 313 لوگوں پر جو کہ وہاں چھوڑے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ یہ ان کو درویش کا نام دیا گیا. حالانکہ انہوں نے یہ ان کا خیال تھا کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قادیان ہماری اصل جنم بھومی ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، ہم جلد واپس لوٹ آئیں گے، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں اور مرکز رہے، یہاں مرزا صاحب کا مزار مبارک ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور یہاں انہوں نے جنم لیا اور یہاں وہ انہوں نے وفات پائی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں تھی. تو اس لیے وہ 313 لوگوں نے سوچا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ٹھہر جاتے ہیں یہاں حفاظت کے لیے، اور جلد ہی ذرا حالات سیٹل ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے یہ لوگ اپنے مرکز کی طرف. لیکن پھر کبھی مرکز کی طرف دوبارہ واپسی نہیں ہوئی. وہ درویش پھر ان پہ کیا گزری ان سارے آپ سمجھیں کہ 75 سالوں میں، اور ان کی آگے اولادوں پہ اور ان کی اولادوں پہ کیا کیا گزری، وہ ایک بہت ہی دردناک داستان ہے. عرشی میم، جب سے مجھے احمدیز یا قادیانیز کے ریگارڈنگ جانکاری ملی ہے میں خود سوچ کے حیران ہوں. چلیے میں بھی ایز اے نیوٹرل بالکل مان لیتا ہوں کہ آزادی کے ٹائم کے جو بھی حالات و واقعات رہے ہوں گے وہ واقعی میں ہی جیسا سنا جاتا ہے، فلمیں وغیرہ بھی دیکھی ہیں، دردناک رہے ہیں، قتل و غارت گیری ہوئی ہے. بٹ ہندوستان کا اسٹیٹس ہمیشہ سے ہی ڈیموکریٹک نظام پہ چلی ہے گورنمنٹ، اور ڈیموکریسی ہمیشہ سے یہاں پلی پھولی ہے، اور یہاں ان لوگوں کو دقت بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک ویلڈ وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جنم قادیان میں ہوا ہے، ان کی قبر یا مزار مبارک بھی قادیان میں ہے، اور قادیان میں ہی سب سے بڑا شاید انڈیا کا کم سے کم بہشتی مقبرے کے نام سے قبروں کا ایک اجتماع ہے، یا یہ کہ وہاں پہ وہ باغ یا جو بھی کچھ اس کو کہتے ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے اتنی عقیدت کیوں نہیں کہ ان کی ہی چائے پیدائش کی جگہ پہ رہا جاوے، اس جگہ پہ رہا جاوے جہاں کے یہ دارالامان کہتے ہیں، اور اسی جگہ پہ یعنی کہ قادیان میں ہی ان کے پاس بلڈنگیں بہت ہیں، اسی میں سے اپنا دارالخلافہ بنا لیا جائے جس کو یہ خلافت کہتے ہیں، اور سینٹر یہی بنایا جائے، یہیں سے پوری دنیا کا نظام چلایا جائے چاہے وہ پوری دنیا میں ہے. یا یہ ہے کہ شاید روپے کی ویلیو کو کہ لگ بھگ 76 ہے اور اس کی جگہ $1 از سفیشینٹ، وہ وجہ ہے یا کیا ہے؟ یہ ان لوگوں سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے. شکریہ. جی میں نے بھی یہ کتاب پڑھی تھی مرینا جی، اس میں تھا کہ وہ اسلحہ چمنیوں میں بھی چھپایا گیا تھا اور زمین کھود کر بھی دبایا گیا تھا، حتیٰ کہ ان کے کمرے میں بھی زمین کھود کے دبایا گیا تھا، اور پتہ نہیں کس کس جگہوں میں دبایا ہوا تھا. عام لوگوں کو تو بیچاروں کو ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس تو صرف عقیدت
اطاعت عقیدت اور محبت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا صاحب کو جیسی ڈیڈیکیٹڈ اور اطاعت کرنے والی، محبت کرنے والی جماعت اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن جو بعد کے جو لیڈنگ پوزیشن پہ جو لوگ آئے انہوں نے اس عقیدت اور محبت اور سادگی کو پتہ نہیں بے وقوفی سمجھا، اس کا کافی فائدہ اٹھایا۔ یہاں پہ مریدہ خان میم کا ایک سینٹنس آیا ہے اسٹیٹمنٹ کہ جی بالکل ایسا ہی تھا، مگر افسوس کہ احمدیوں کی جان بچانے کے لیے اسلحہ استعمال میں نہ لایا گیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت ٹرم ہے اور سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، عقل مند لوگ یا خدا تعالیٰ نے دماغ جن کو دیا ہے، کہ اسلحہ سے زیادہ یعنی کہ ویپن سے زیادہ اس کو چلانے کا جگرا ہونا چاہیے اور اس کے چلانے کی ہمت ہونی چاہیے، کریج ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہمت، وہ کریج، وہ حوصلہ نہیں ہے تو ہتھیار کتنے بھی بڑے سے بڑا ہو صرف ایک شو پیس ہے، اور وہ صرف پیسوں کی استعمال کے لیے، شاید اگر وہ چندے سے خریدے جا رہے ہیں ان کو استعمال میں لانے کے لیے، اور اگر یوز بھی نہ ہو تو ان کو دوبارہ بیچنے کے لیے ہی یوز ہو سکتے ہیں، اینڈ نتھنگ فار ایلس۔ تھینک یو۔ جی فیصل بھائی، یہ جو آپ کے سوال ہیں یہ آپ نوٹ کرتے رہیں، اور ہم تو جو بھی پروگرام کریں گے، لیکن آپ بعد میں یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جو پیجز مرینا صاحبہ نے لگائے ہیں آپ ان کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پیجز نہ ہوتے تو اگر ہم یہ بات کرتے کہ جی اس طرح سے اسلحہ تھا، چھپایا جاتا تھا فلاں فلاں جگہوں پہ، تو کبھی بھی کسی احمدی نے ماننا نہیں تھا اور کہنا تھا ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ یہ تو لکیلی ان کی کتاب میں سے یہ پیجز مل گئے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ کیا تھا۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ حقائق سے آنکھیں چرائی جاتی ہیں، اور جو بھی چیز پیش کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو۔ ہمیں کوئی خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان حقائق کو نہ جانے۔ حقائق کو جاننا، سمجھنا، بیان کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اب یہ لوگ، ہم لوگ جماعت سے، میرا مطلب ہے خلافتی نظام سے نکل بھی گئے، اس کے باوجود ہمارے اوپر وہ نظام لاگو کیا جائے کہ تم اب بھی منہ نہیں کھول سکتے، اگر تم منہ کھولو گے تو ہم تمہاری بےزتی کریں گے اور تمہاری ذاتیات پہ حملہ کریں گے۔ یہ بہت ہی جاہلانہ بات ہے، کیونکہ وہاں ہم نے سال ہر سال کبھی منہ نہیں کھولا، کیونکہ وہاں منہ کھولنے کی، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں اور چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو ان کو بیان کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ حق جو ہے وہ ہم استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو خلیفہ ثانی تھے ان کو سب سے زیادہ جو تھی قیام پاکستان کے وقت، وہ اپنی اور اپنی بیگمات کی، اپنے بچوں کی، اپنا سب کی جانیں بچا کے تو وہ آ تو گئے ادھر پاکستان۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ان کا اپنا جہاز تھا اس میں آئے تھے، بعض کہتے ہیں کوئی چارٹرڈ طیارہ تھا اس میں آئے تھے، بہرحال جس طرح بھی آئے تھے۔ تو ہمیں جس چیز کے بارے میں شیورٹی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، اور یہ بھی جو کچھ میں نے جیسے اوپر بیان کیا کہ ایک محقق نے یہ تحقیق کر کے بہت کچھ نکالا ہے، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا کر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب یہ پاکستان آ تو گئے، لیکن ظاہر پاکستان میں تو ابھی کوئی جائیداد نہیں تھی، تو انہیں سب سے زیادہ فکر تو قادیان میں جو ان کی جائیدادیں تھیں ان کی تھی کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ مقدس مقامات کی حفاظت، مقدس مقامات کی حفاظت۔ بھئی مقدس مقامات سے اتنی محبت تھی تو ان مقدس مقامات کے لیے وہاں بیٹھے رہتے نا، تو وہاں بیٹھے رہنا چاہیے تھا، اور گورنمنٹ سے نیگوسیشنز کرنی چاہیے تھی، اور اگر کسی کی موت آئی ہو تو وہی مرتا ہے، جس کی نہ آئی ہو وہ تو نہیں مرتا۔ تو بہرحال جو بھی انہوں نے ڈیسیژن کیا وہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو وہاں پہ 313 لوگوں کو، یعنی انہیں کہہ کے کہ اب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ یہاں پہ درویش ہو، آپ نے اس جائیداد کی حفاظت کرنی ہے، ان مظلوم احمدیوں کو زبردستی قادیان میں ٹھہرا دیا گیا، اور تاکہ ان کو وہاں پہ رہنے پر پکا کیا جا سکے، اور ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مذہبی تقدس وابستہ کر دیا جائے۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی مثال
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابی کی طرح ہے. تو 313 صحابیوں کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن یہاں خلیفہ صاحب موجود نہیں تھے، بس وہ صحابی تھے اور ان کو جان کے لالے تھے. تو یہاں آ کر پاکستان میں آ کر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک نیا مرکز بنانے کا سوچا. یہاں تک کہ جب قادیان واپسی کے تمام راستے کھل بھی گئے تھے تو بھی جماعت احمدیہ کے خلیفہ قادیان جانے کو تیار نہیں تھے. اور بعد میں جب ربا وغیرہ بنا لیا اور بہت سے مرید وغیرہ جو تھے وہ باہر کے ممالک میں چلے گئے، تو یہاں سے مطلب ہے کہ کوئی ڈالروں اور پاؤنڈوں میں جب چندہ آنے لگا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ واپس قادیان جایا جاتا. تو بہرحال جو بھی وجہ تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی قادیان نہیں جانا. حتیٰ کہ 74 میں جب یہاں پہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو سرکاری اغراض کے لیے غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا گیا تو بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ہم اپنا مرکز جو ہے ہم دوبارہ یہاں سے قادیان لے جائیں. میرا خیال ہے اگر یہ نیگوسیشن کرتے انڈیا کی حکومت سے تو انڈیا کی حکومت تو انہیں کافر وغیرہ یا غیر مسلم نہیں سمجھتی تھی، وہ کہتی کہ ہاں بھئی آ جاؤ، یہ تمہارے مقامات ہیں، یہاں پہ آ جاؤ اور واپس آ جاؤ، اپنے ساری جائیدادیں جو ہیں وہ سنبھالو اور رہو ادھر آرام سے. کیونکہ اب یہ محقق نے لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اتنی جائیدادیں بنا چکے تھے اور جو خلیفہ ثانی تھے انہوں نے اپنے کوئی 23 بچوں کے گھر ور بھی بنوا دیے تھے یہاں پہ، اور پتہ نہیں 23 بچے کے 27 بچے کتنے بچے تھے. لیکن اپنے جان نثار مریدوں بیچاروں کو جو وہاں پہ حفاظت کے لیے قادیان چھوڑ آئے تھے یا یہاں تھے، ان بیچاروں کی مالی حالت اور ان کی سیلف ریسپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا. اور اسپیشلی ان بیچارے درویشوں کے ساتھ تو انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا. ان کو تو اتنا راشن بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے تھے کہ گندم ابال کے وہ بیچارے جو تھے وہ کھاتے تھے. حالانکہ یہ آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں رہ گئے ہیں تو چلو انہیں اپنے پاؤں پر ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں. بیوی بچے تو ان کے پاکستان آ گئے تھے، وہ بیچارے اکیلے وہاں پہ رہ گئے تھے، تنہائی کا شکار، پھر خوراک کم ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئے. یہ مطلب ایک تو میں نے جیسے کہ اوپر کہا تھا کہ درویشی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی خواہش سے اختیار کرے. جب وہ اپنی خواہش اور اپنی چاہ سے یہ راستہ چنتا ہے تو جتنی مرضی مشکلات آئیں وہ یہ سوچتا ہے یہ میں نے راستہ خود چنا تھا. تو لیکن یہ تو ایک طرح سے مجاور تھے جو قبروں کی رکھوالی کے لیے روک لیے گئے تھے، اور انہیں یہی کہا جاتا تھا کہ بس نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر الہی میں مصروف رہو، اور خوراک ان کو بس اتنی دی جاتی تھی کہ یعنی جو آپ کی جائیدادوں کی حفاظت کر رہے ہیں کم از کم ان بیچاروں کے ساتھ فائنینشلی تو تھوڑا سا ریسپیکٹیبل سلوک کر لیا جاتا. تو مختلف طرح کے کام ان سے لیے جاتے تھے، اور مرزا خاندان کی جائیدادیں بچانے کے لیے ان درویشوں سے گلیوں کو بند کروانے کا کام شروع کیا گیا. گویا کہ مختلف موقعوں پہ سخت قسم کی مزدوریاں وغیرہ ان سے کرائی گئی. مختلف طرح کے کام جو تھے وہ ان کے ذمہ تھے. گویا یہ وہاں پہ بالکل ہی ایک طرح سے نوکر تھے. قادیان کے جنوبی طرف بھی انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی، اس کے علاوہ حفاظتی کمرے تعمیر کیے گئے، اس کے علاوہ مرزا خاندان اور دفاتر کے سامان کی رکھوالی بھی انہی کے سپرد تھی. ان بیچاروں کو ہر وقت بلوائیوں سے خطرہ بھی رہتا تھا، لیکن یہ نادان بیچارے جان پر کھیل کر ان مکانات کی حفاظت کر رہے تھے. اور نہ ان کا وہاں اپنا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی جماعت نے ان کے نام کوئی مکان ہی کر دیا. چلو کوئی چھوٹا موٹا ایک آدھ کمرے کا کوئی کوارٹر وغیرہ ہی ان کو بنا کے دے دیا جاتا. کوئی بھی چیز جو تھی وہ نہیں تھی، وہ انہی جگہوں میں بس رہائش پذیر تھے. اور جس طرح آپ سمجھیں کہ کوئی فیملی پاکستان سے یا انڈیا سے امریکہ چلی جائے اور یہاں پہ ان کا شاندار گھر ور ہوں اور وہاں پہ کوئی نوکر چھوڑ جائیں کہ بس ٹھیک ہے تم سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہنا اور اس گھر کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، تو وہاں سے اس کو تھوڑا بہت پیسے
کبھی کبھار وہ بھی لوگ اچھا بھیج دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو تھا وہ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی کہ یہ بیچارے کسی کے نوکر نہیں ہیں، یہ خدا واسطے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اور عقیدت اور محبت کی خاطر جو ہے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مرینا، وہ آپ کے پاس الفضل کے تراشے وغیرہ تھے نا، جس میں وہ بیچارے بیمار ہو جاتے تھے، ان کی خوراک کم تھی، ان کو مسائل تھے، خاندان والے ان کے چلے گئے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، 3-4 سال تک قادیان میں کبھی کسی بچے کے رونے کی بھی آواز نہیں آتی تھی، کیونکہ ساری فیملیاں چلی گئی تھیں، یہ بیچارے تنہا وہاں پہ رہ گئے تھے۔ تو وہ والے تراشے اگر ہیں تو وہ بھی کوئی لگا دیجئے۔ جو اس تحقیقی مقالے سے چیزیں مجھے ملی ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں عارضی طور پر الاٹ کیے ہوئے مکان بھی واپس لے لیے گئے، خوراک میں انہیں گندم ابال کر کھانی ہوتی تھی، کسی احمدی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی اجازت کے بغیر کوئی زمین خریدے، مکان بنائے یا کلیم کے کاغذات داخل کروائے۔ اب اس بات کی خوب تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ درویش کم اور مجاور زیادہ تھے، اور یہ مرزا خاندان کی جائیدادیں سنبھالنے کے لیے رکے رہے۔ اور باقی یہ کہ مرزا خاندان کے تمام افراد جو تھے وہ تو آہستہ آہستہ قادیان سے کھسکنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پھر ربوہ والی زمین لے لی گئی تھی اور یہ مطلب یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ اب ہیڈ جو ہیں وہ ادھر آ گئے ہیں، تو بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا۔ تو جنوری 1948 تک بانی جماعت کے خاندان کا کوئی بھی فرد جو تھا وہ قادیان میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے پھر بعد میں ایک بہشتی مقبرہ کی ایک اور جو فرنچائز تیار کرنی پڑی، اور ربوہ میں بھی بہشتی مقبرے کا قیام عمل میں آیا، جو کہ بہت معقول آمدنی کا ذریعہ بنا۔ تو اور یہ بڑی ہی ایک افسوسناک بات ہے اگر غور کیا جائے کہ خاندان کے کسی فرد کو بھی قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ یہ جو بیچارے جن کو زبردستی درویش کہہ دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے درویش نہیں بنے تھے، یہ پھر وہاں پھنس گئے، بس پھر یہ نہیں آ سکتے تھے، یہ احکامات کے پابند تھے، اور یہ بیچارے اپنے بیوی بچوں سے دور، شدید کوفت اور پریشانی میں مبتلا تھے، وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی عوارض کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تنہائی نے ان درویشوں کو جیتے جی مار دیا، اور ذہنی اور جسمانی طور پر مختلف بیماریوں کی خبریں اخبارات میں آنا شروع ہو گئیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود انسانی ہمدردی کے تحت کسی بھی قسم کے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ ان کے نام پر چندہ لیا جاتا تھا، اور درویشان قادیان کے لیے چندہ کے نام پر ایک کثیر رقم جو تھی وہ لوگ دیتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی ان بیچاروں مظلوموں تک نہیں پہنچی، اور وہ کبھی مقدس مقامات کی تزئین و آرائش پر لگ گئی، اور کبھی ان کی حفاظت پر، اور کبھی ان کی مینٹیننس پر، اور اس طرح کی چیزوں پہ لگ گئی۔ تو بس آپ سمجھیں کہ جہاں بھی مالی معاملات ہوتے ہیں وہاں بہت سے بدنیت لوگ جو ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ خدا خوفی تو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، انصاف، ایمانداری، سچائی وغیرہ۔ تو جس طرح اب چندوں میں کروڑوں کے غبن کی خبریں ملتی ہیں، تو اس وقت بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے۔ اب یہ تھا کہ خود تو پاکستان آنے کے بعد ان بیچاروں کو کوئی ان کی رہنمائی نہیں کی گئی، کوئی ان کی باقاعدہ سورس آف انکم کے لیے کوشش نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا، بس انہیں مسلسل صبر کی تلقین فرمائی گئی، اور کہا کہ جس حکومت میں ہو اس کے فرما بردار بن کر رہو، اپنی آنکھیں نیچی رکھو، نگاہ بلند رکھو آسمان کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بات ہے کہ نہ جانے نصیحت کرنے والے خود ہر نصیحت سے آزاد کیوں ہوتے ہیں۔ جب دوسروں پر مصیبت آتی ہے تو صبر، اللہ پر توکل کرو، مگر جب خود مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ان مشکل حالات سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اس وقت اللہ پہ توکل وغیرہ یاد نہیں رہتا، نہ صبر یاد رہتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مربی صاحب نے غریب احمدیوں سے چندے نکلوانے کے نت نئے ہتھ کنڈے آزمائے،
یعنی لوگوں کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ تم ہمیں چندہ دو تمہیں اللہ دے گا، گویا اللہ صرف کمزور مجبور اور بے بس احمدیوں کا ہے، عہدے داروں اور خلیفہ کا نہیں ہے۔ اللہ ان کو نہیں دیتا ڈائریکٹ، مجبور احمدیوں سے جو نکلوایا جائے تم دیتے رہو ہمیں، تم کو اللہ دے گا۔ تو بھئی بندہ پوچھے کہ آپ کو اللہ کیوں نہیں دیتا، آپ کیوں ہماری جیبوں پہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں؟ بہرحال اگر اللہ احمدیوں کو دے سکتا ہے تو بغیر مانگے اور محنت کیے خلیفہ اور اس کے لیے چندہ اکٹھے کرنے والے کیوں محنت کی کمائی نہیں کھا سکتے؟ کیا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ پھر اللہ انہیں مفت میں کچھ نہیں دے گا؟ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، میں کرتی ہوں بیان جتنی جتنی میرے سامنے آتی ہے تو صاف سی بات ہے، یہ لگ رہا ہے کہ میم جو بھی باتیں آپ پیش کر رہی ہیں تو صاف سی بات ہے، یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو شکایات ہیں ان لوگوں کی زندگی کے طرز عمل سے یا زندگی کیسے جی رہے ہیں، بٹ کیا ان کو خود لوگوں کو بھی شکایت ہے؟ کیا یہ اس زندگی سے چھٹکارا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، یا اسی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلومات ہیں میم تو بتائیں، شکریہ۔ اور احمدیوں بیچاروں کا ذرا دل ٹوٹ گیا تھا جب سارے کے سارے پاکستان آ گئے خاندان کے لوگ۔ ان سے ایک مزید یہ بھی غلط بیانی کی گئی کہ کہا گیا کہ خاندان جماعت احمدیہ کا ایک نہ ایک فرد ضرور قادیان میں موجود رہے گا، مگر اس پہ بھی عمل نہ کیا گیا۔ عام احمدیوں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ پہلے انہیں یقین دلایا گیا کہ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد یا خود حضور کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قادیان میں رہے گا، اس کا بھی پاس نہ کیا گیا۔ پہلے صاحبزادہ مرزا خلیل احمد اور ابن مرزا محمود احمد، مرزا مظفر احمد، مرزا شریف احمد وغیرہ قادیان میں شروع میں مقیم رہے، مگر جب جنوری 1948 میں یہ دونوں حضرات واپس پاکستان آ گئے تو پھر کچھ عرصہ کے لیے تبادلہ میں حائل دشواریوں کی وجہ سے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ تو لیکن یہ کہ پھر بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے مرزا وسیم احمد صاحب کو وہاں بھیج دیا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آ سکتے تھے تو انہیں ایک طویل عرصے تک وہ وہاں پہ رہے۔ فیصل بھائی، جماعت دراصل بہت ہی معصوم لوگوں کی جماعت ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں اب آہستہ آہستہ کچھ پتہ چلنا شروع ہوا ہے جب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اجلاسوں میں جاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح تھے، ہم جاتے تھے وہاں ایک رکوع قرآن کریم کا سنا، کوئی ملفوظات میں سے مرزا صاحب کی کچھ باتیں سن لی، کوئی ایک آدھ نظم ہو گئی، کوئی کسی نے اخبار میں سے الفضل میں سے کچھ پڑھ دیا، چائے پی گھر آ گئے، اور بس پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو ان باتوں کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی نا کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، وہ ایسی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کی جب کھال مونڈنی ہوتی ہے تو مونڈ لی جاتی ہے، لیکن باقی انہیں کسی اور بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے بس وہ چپ کر کے عقیدت کے مارے وہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس محقق نے مزید لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے خاندان کے کسی فرد کے قادیان میں نہ ہونے کو درویشوں نے کافی محسوس کیا، ان میں ایک سخت قسم کی مایوسی پھیل گئی، مگر اس کے اظہار کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسی لفاظی کی گئی کہ مدعا بھی بیان ہو جائے اور پکڑ بھی نہ ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان کے ایک فرد مرزا وسیم قادیان پہنچے۔ چند ماہ قیام کرنے کے بعد موصوف نے بھی واپسی کا سوچا۔ طے یہ پایا کہ بانی جماعت کا خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد باری باری قادیان جا کر قیام کرے گا۔ مرزا وسیم صاحب کی جب پاکستان واپسی کا وقت ہوا تو تبادلہ میں بہت سی مشکلات حائل ہو گئی۔ جب کسی بھی طرح سے واپسی کی کوئی صورت نہ بنی تو ناچار موصوف کو قادیان میں ہی ٹھہرنا پڑا، ان کو وہیں رہنا پڑا، اور اس کو کہا گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیر، مرزا وسیم صاحب جو تھے، ظاہر ہے ان کی خواہش تو نہیں تھی کہ وہ وہاں رہتے، مجبوریاں تھی، وہ آ نہیں سکتے تھے، لیکن کہا یہ گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پہ رہ رہے ہیں تو وہ وہاں رہ پڑے۔
اور لیکن ان کی رہائش نے بھی وہاں پہ درویشان پہ زندگی اور بھی تنگ کر دی، کیونکہ وہ پھر امیر مقامی تھے، صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے، ان کی طبیعت میں سختی تھی، اور تو انہوں نے درویشوں پر اور ان کی اولادوں کا کہا جاتا ہے کہ بری طرح استحصال کیا، اور ان بیچاروں پر، درویشوں پر جو بھی ظلم ڈھائے جاتے تھے، جو بھی آزمائشیں آتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، آپ کو یہ مشکلات جو ہیں وہ تو نیک بندوں پر پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک اور طریقہ سوچا گیا کہ درویشان کے نام پر چندے اکٹھے کرنے کا جب سلسلہ شروع ہوا، لوگ بیچارے جو تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو جو قادیان میں رہ گئے تھے ان کو دیکھنے کو ترس گئے تھے، ان کے پاس ملاقات کے تو کوئی ذرائع نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے محبت سے مجبور ہو کر اپنے درویش رشتہ داروں کو پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو مرزا بشیر احمد صاحب نے اسے ایک باقاعدہ تحریک کا نام دے دیا اور اس کی فہرستیں شائع ہونی شروع ہوئیں۔ یہ فہرست اتنی بڑھ گئی کہ اسے شائع کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ جب ہر طرف سے پیسوں کی برسات ہوئی تو مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر ایک اور طریق سوچا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے نادان احمدیوں کو یہ کہا جائے کہ درویشان کی مد میں الگ چندہ بھجوائیں اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے الگ چندہ بھجوائیں۔ اور جب لوگوں نے اپنے ان بیچارے درویش رشتہ داروں کے لیے پیسوں کا منہ کھول دیا، بے حد و حساب پیسہ بھیجا کہ ان کے وہ درویش رشتہ دار مصیبت میں ہیں، تو جب اتنی چندوں کی بہتات ہو گئی تو یہ رقوم بھی ان درویشوں تک نہیں پہنچائی گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ آپ ڈائریکٹ تو کسی رشتہ دار کو پیسے بھیج ہی نہیں سکتے، بھجوانا ہے تو ناظر صاحب کی معرفت بھجوانا ہوتا تھا۔ ایک دو درویشوں نے جب رشتہ داروں کو اس صورتحال سے باخبر کیا تو مرزا بشیر احمد صاحب نے، جو خلیفہ ثانی کے بھائی تھے، خود کو بہت صفائی سے اس سارے معاملے سے الگ کر دیا اور کہا کہ یہ معاملہ تو انجمن کے سپرد ہے۔ اب دیکھیں فیصل بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ احمدی احباب نے اتنی تواتر سے مسلسل قادیان کے درویشوں کے نام خود پیسے اتنے پیسے بھیجے کہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر درویش بآسانی اپنا ذاتی گھر بنا سکتا تھا، ضروری سامان بھی خرید سکتا تھا، پھر بھی کثیر رقم بچ جاتی، مگر نہیں، درویشوں کے نام پر لی گئی رقم درویشوں کو دی ہی نہیں گئی، کیونکہ جماعت یہ سمجھتی تھی کہ اس پیسے پر بھی اس کا ہی قبضہ ہے۔ تو یہ جو اتنا ظلم ہے ایک طرح کا، درویش بیچارے جو تھے قادیان کے، وہ پائی پائی کے محتاج تھے، کپڑوں، خوراک، غذا کی قلت کا شدید سامنا تھا، نہ یہ بیچارے زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے، طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ گئی، مناسب علاج کی سہولت بھی فراہم نہ کی گئی، کوئی نہ کوئی پابندی ہر وقت ان کے اوپر ٹھوکی جاتی تھی، ان بیچاروں کی زندگی جو ہے وہ کسی قیدی سے کم نہ تھی۔ الغرض ہم بھی سال ہر سال تک درویشان قادیان کے لیے چندہ دیا کرتے تھے، اور وہ کوئی ناظر صاحب تھے ربوہ میں جن کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے وہاں بھجوانے کا کوئی انتظام ہوتا ہوگا۔ بہرحال جس نے جو کیا، اگر کوئی لوگوں نے پیسے کو اس طرح سے کیا اور ان بیچاروں کی زندگیاں قسم پرسی میں گزری تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہمیں تو جو تحقیق پتہ چلی وہ اتنی دردناک تھی، اور آگے اس کے مزید اتنے دردناک ابواب ہیں کہ آپ یقین کریں کہ انسان کے آنسو نہیں رکتے۔ میں اتنا روئی ہوں یہ پڑھ کے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے حضرت مسیح موعود کی محبت میں پروانوں کی طرح آئے تھے، اور ان بیچاروں کو رینگنے والے کیڑے بنا دیا گیا، اور بالکل ہی ان کی حالت جو تھی وہ، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آلموسٹ 1 گھنٹہ بھی ہو چکا ہے۔ تو مرینا جی سے میں پوچھ رہی ہوں کچھ لگانا ہے تو آپ اب پوسٹ کر دیں۔ فیصل بھائی، یہاں میں احمدیوں کو یہ ضرور دعوت دینا چاہوں گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں ایک محقق کی تحریروں سے ملے ہیں، تو اگر یہ غلط ہیں
تو برائے کرم احمدیوں میں سے کوئی آئے اور وہ سارا بتائے کہ درویشان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور یہ اسلحے وغیرہ کے چکر کیا تھے اور یہ کہاں کہاں چھپایا گیا اور کیوں جماعت اسلحہ رکھتی ہے ہمیشہ سے. تو یہ سب وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ پہ رام رام، تو وہ والا حساب ہے کہ لو فار آل لیکن بغل میں اسلحہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جواب دیں، بات کریں، کوئی بات نہیں. ہم نے ایک بات کی ہے، اگر وہ غلط ہے تو آپ گروپ کے لوگوں کو صحیح بات بتا دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو سچ جاننا چاہتے ہیں. لیکن کوئی آئے نا اس کو بیان کرے. اسی طرح بند کریں گروپ کو، ایک پروگرام کریں، بتائیں کہ جی درویشوں کے ساتھ یہ حسن سلوک ہوا، ان کی قربانیوں کے بدلے جماعت نے ان کے خاندانوں کو نوازا، ان کو گھر بنا کے دیے، ان کو یہ کیا وہ کیا، وہ سارے ثبوت فراہم کر دیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لیں گے. ان ساری باتوں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جماعت کے لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ان میں سے بعض بے شمار لوگ ہیں وہ بہت بھولے ہیں، ان کو اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، بس وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے چندہ دے دیا، ہم نے ہر تحریک میں حصہ لے لیا، ہم ہر چیز کی فرما برداری کریں گے. مجھے یاد ہے جب خلیفہ ثالث کا دور تھا تو انہوں نے کہیں پتہ نہیں یہ ایلومینیم کے برتن اور یہ جو ہیں پتہ نہیں دھات کے، ان کے کوئی نقصان وغیرہ بیان کیے تو اور کہا کہ مٹی کے برتن جو ہیں وہ خریدے جائیں. آپ یقین کریں لوگ پاگل ہو گئے، مٹی کی ہانڈیاں، مٹی کے برتن، مٹی کے جگ گلاس، اور ربوں میں مٹی کے برتنوں کی اتنی دکانیں کھل گئیں اور ساری جو ایلومینیم اور دوسری دھاتوں کے تھیں وہ بیچارے جو تھے ان کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا تھا. اور عجیب و غریب طریقے سے یہ جماعت پیروی کرتی ہے، حیرت انگیز طریق پہ. ایک دفعہ انہوں نے پتہ نہیں سویابین کھانے کا کہا، جدھر دیکھو سویابین ہی سویابین، سویابین ہی سویابین. تو مطلب ایسی ڈیڈیکیٹڈ جماعت ہو پھر اس کے ساتھ اگر سچا اخلاص نہ کیا جائے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. بس یہ بات ہے. جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو کیوں نہ بھجوائی گئی ڈائریکٹ. تو جس کے رشتہ دار تھے وہ اپنے رشتہ دار کو ڈائریکٹ بھیجتا اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتے درویش، اور ان کو خوشی ہوتی کہ ہمارے رشتہ دار دور بیٹھے بھی ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. تو اس طرح ایک ذاتی پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور تعلق میں گہرائی اور وسعت آتی ہے. تو یہ اس طرح سے ضروری تھا، لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت یا مصلحت ہوتی ہے. جی فیصل بھائی میری طرف سے تو فنش ہے اور اتنا ہی میں بول سکتی تھی، اکیلے بولنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال تو میری طرف سے تو فنش ہے، آپ گروپ کو اوپن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں فیصل بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور مرینا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں معاونت کی. فیصل بھائی نے جو سوال اٹھائے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے جواب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے علماء کی طرف سے ضرور آنے چاہیے. بس جی اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی. میں تو بالکل مجھے لگ رہا تھا میں نہیں بول سکوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اگر وہ ہمت عطا کر دیتا ہے تو مشکل سے میں نے کیا ہے. گلا میرا واقعی کافی دکھ بھی رہا ہے اور تھوڑی آواز بھی خراب ہے، لیکن کوئی نہیں، چلے جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی. لیکن ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا، اس کو شاید ہمیں ایک دو قسطیں اور کرنی پڑے. عرشی میم اور آپ کا مرینا خان میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. دیکھیے سب سے پہلے تو سبھی جانتے ہیں میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستان کے مزاج سے، ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہوں کیونکہ میں پیدائشی ہندوستانی ہوں الحمدللہ. دیکھیے عرشی میم ہم بہت نیوٹرل ہی کمنٹس ہمیشہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ دیں گے، اور معذرت کے شاید ایک دو بات آپ کو بھی بری لگ جائے. جب آپ جیسی شخصیات جو کہ ماشاءاللہ علمی میدان میں بھی اتنا آگے ہیں، آپ کو مذہبی تعلیم بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ہے، دینداری کی تعلیم آپ کے پاس ہے،
दुनिया दायरे में भी आपने हाई फाई तालीम हासिल कर रखी है, शायरी की दुनिया में आपने एक मुकाम हासिल कर रखा है, बट सॉरी टू से कि आज आपका ये भी पता चला कि आपने कादियान में रहने वाले दुर्वेशान के नाम भी बहुत चंदे आजाद दिए हैं। मैम सॉरी टू से, जब आप जैसे तालीम याफ्ता लोग भी इन चीजों के पीछे लग जाते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी, या चलिए जिस तरह से भी मनी मिलती है, इजी भी मिलती है, सर्विस से मिलती है, उसको लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर वो लोग जो जाहिल हैं, कम इल्म हैं, उन लोगों की क्या गलती है? बिजनेस फैमिलीज का तो ये काम होता है कि वो तरह तरह से पैसे बटोरें, लोगों का इस्तेहसाल करें, 10 तरीके से चंदे बटोरें, अपना पेट पालें, अपने परिवार का पेट पालें, बिजनेस चलाएं कि ये खबर की मिट्टी इस भाव, ये इस भाव। बट सवाल ये है कि जो दरवेशान आज वहां पे रहते हैं उनकी भी नस्लें बदल गई होंगी, मीन्स बेटे पोते पोतों के पोते ऐसे कुछ हो गए होंगे। और इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है कि अगर आपको किसी से शिकायत है और आप माहौल बदलना चाहते हैं तो लाइए मेरे पास ही आ जाएं, 2-4 आदमी को कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह हम कानूनी चाराजोई कर देंगे सारी की सारी। तो मैम ऐसा नहीं होता, अगर किसी को बेवकूफ बने रहने की आदत है तो वो बने रहें, उससे किसी को कोई कंसर्न नहीं है। एक वो शेर है, आप ही बताएंगे, ना हो किसी कौम को अपने हालात बदलने का। बहरहाल सुन के दुख भी होता है, तकलीफ भी हुई और हमें भी सदमा हुआ कि ऐसे हालात में भी लोग जीते हैं, बट यह है कि उन लोगों की ये खुद ही गलती है। रही बात चंदा जात वसूल करने की, तो मेरा मौकफ फिर स्टैंड करता है और फिर और ज्यादा स्ट्रांग होता है कि मोमिन की जिंदगी, जो मेरी वीडियो है 2 मिनट के लगभग की, वो सफिशिएंट है। और मजहब इस्लाम ने कहा भी यही है कि अगर आपके पास इस्ताअत है और आपके पास इतनी हैसियत है कि आप दूसरों को दे सकें, तो उसका भी बाकायदा निजाम बता दिया है। सबसे पहले माँ बाप, फिर अपने आप, फिर अपने बच्चे, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर लवाहिकीन। वही मसला अगर यहाँ पे हो जाता, डायरेक्ट दे देते, तो प्यार मोहब्बत भी बढ़ता और रिश्तेदारों की मदद भी हो जाती और किसी मीडिएटर की जरूरत भी नहीं होती। बहरहाल आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरे कमेंट्स प्लीज फील मत कीजिएगा, मुझे एक न्यूट्रल ही कमेंट्स देने की आदत है इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मरीना, हमें कभी फैसल भाई जैसा उस्ताद पहले मिल जाता तो फिर हमें ये वाले जो पहलू हैं जिंदगी के वो भी आश्कार हो जाते। अफसोस फैसल भाई से मुलाकात बहुत लेट हुई। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता, टू बी वेरी ट्रू, तो जितना मुझे अंदाजा होता जा रहा है कि आपने क्या क्या लुटाया है, सॉरी टू से लुटाया, वर्ड पर सच में लुटाया है, उसका 10% भी आपका ही छोटा भाई आपसे गिफ्ट के तौर पे ले लेता तो बहुत कुछ बन सकता था। बहरहाल शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. At last but not the least, I again repeat कि अहमदी जमात निज़ाम कादियान के मेंबर्स हमेशा वेलकम हैं, हम बार बार उन्हें बुलाते रहते हैं। अगर उनकी कोई भी पॉइंट ऐसा लगा है कि दरवेशान के रिगार्डिंग कोई गलत जानकारी दी गई है, या ये कि उनके जो फैमिली सिस्टम है, रूलिंग फैमिली सिस्टम, उस पर कुछ इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं ये, और उनको लगता है कि वो टोटल हिसाब किताब देने के काबिल है कि जी ये एक पैसा वहां से लिया गया था और ये फला फला लोगों को दिया गया, क्योंकि अगर पब्लिक को थोड़ी सी एतराज हो जाए तो उनके सामने दिखा देना चाहिए, और ये तो दुकानदारी में भी बेनिफिशियल होता है कि हमने हिसाब साफ रख दिया। या जो कुछ भी वो दरवेशान के रिगार्डिंग कहना चाहते हैं तो वेलकम है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। प्रोग्राम मैनेजर अर्शी मैम पहले ही इनविटेशन दे चुकी हैं, मैं अमीर फैसल एज एन एडमिन उनको फिर से दावत कलाम देता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।